बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को नामजद करके बड़े ताकतवर लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, जिसकी साज और साजगार और जो दुखती रग है ना, उसके मुतालिक आपको जानना चाहते हैं तो देखें। तीन कुत्ते जो अभी आए हैं सेनेट के अंदर, जिनको नामजद कागजात नामजदगी तीन कुत्तों ने हासिल किया है, वो तीन कुत्ते आज़ाद इलेक्शन जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। वो तीन कुत्तों को जो है ये सारे जमातें जो है वो सपोर्ट कर रही है। एक तो कुत्ता है जो फैसल वाडा, जो बहू बहू करता है, और दूसरा जो है वो मोहसन नकवी, और तीसरा जो है वो अनवार उल हक काकड़। ये तीन कुत्ते उन ताकतवर लोगों की तरफ से आकर इधर बिठाए गए हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि आपने तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है बाउ बाउ करना है। और दूसरा, जो इमरान खान ने ये तकलीफ उन लोगों को बार बार पहुंचाने की ये ठान लिया है। इमरान खान ने कहा था कि मैं आपको रुलाऊंगा, मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊंगा। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी और सियासी जमातों के लिए नहीं थी, बल्कि ये वो जो भगोड़े जो मंसूबा साज हैं, जो जिनकी जो गेट नंबर 4 के पैदावार हैं या गेट नंबर 4 के मालिक हैं, उन लोगों को ये बात इमरान खान ने वाज़े तौर पर कही थी कि यो वो चाहते थे, बार बार इस बात की धमकियां देते थे। आज भी वो धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है 9 मई के मंसूबा साज और 9 मई के ऐलानात को जो है वो इनको नहीं छोड़ेंगे। तो उसके ऊपर जो है वो इमरान खान ने आज जो सेनेट के अंदर तीन नाम, चार नाम और दिए, पांच नाम, जिनके जिनको ये समझते हैं कि ये जो है मंसूबा साज हैं या 9 मई के किरदार हैं। जिस तरह वो आज भी जेल के अंदर आए, जिसके अंदर पंजाब के अंदर उन्होंने जो उमर सरफराज चीमा है और डॉक्टर राइदा यास्मीन है और उसके साथ जो सनम जवेद है, इनको पंजाब के अंदर जो है वो सेनेट के उम्मीदवार नामजद किया है। और सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो गेट नंबर 4 वालों को, वो है आजम सवाती, मुराद सईद, जिनसे जिनसे बहुत बड़ी तकलीफ होती है इनको। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वान में आजम सवाती और मुराद सईद को जो है वो सेनेट का जो है उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तो इमरान खान ने ये कहा था कि मैं आपके सारे मंसूबे जो है वो जानता हूँ, और आप कहाँ से डायरेक्शन लेते हैं और कहाँ से जो है उठते बैठते हैं। तो इन तमाम तकलीफ़ों की बात तो इमरान खान ने पहुंचाई है, लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम मंसूबा साज हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो खाक में मिल गए हैं। एक तो शरह दस्तूर के ऊपर बैठे तीन चीफ हैं, एक सिकंदर सुल्तान राजा है, दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, और तीसरा चीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। आजकल फार्म 47 की पैदावार जो है आजकल जीएचक्यू के दौरे बहुत कर रही है, क्योंकि वहां पर जनाब के पाँव पकड़े जा रहे हैं कि हम तो मिडनाइट चोर हैं, और हमें जो आगे मुश्किलात हैं उन मुश्किलात के अंदर आप हमारा जो है वो साथ दें। और उनके आपको देखें कि ये जो मैंने तीन कुत्तों का नाम लिया है, उन तीन कुत्तों को जो है वो भौंकने के बदौलत उनको जो नवाजा गया है, वो सेनेटर बनने जा रहे हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो सियासतदान हैं वो तो यहाँ पर रह जाते हैं, लेकिन आपने चला जाना है। ये तीन जो चीफ हैं शरह दस्तूर पर बैठे हुए हैं, ये मुसाफिर हैं, अब इन्होंने जाना है। तो ये जो सिकंदर सुल्तान राजा है, इसके जो मंसूबे थे वो आप देखें कि कुछ रोज पहले जब ये सहाफ़ियों को मिलता था तो ये कहता था कि भाई इमरान खान, मेरे घर के अंदर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, मेरे बच्चे इमरान खान को लाइक करते हैं, मैं इमरान खान ने मुझे अपॉइंटमेंट इमरान खान ने की थी मेरी। तो इस तरह की जो बातें करता था, लेकिन वो काम ना आई। लेकिन इमरान खान ने कहा था
کہ چیف سکندر سلطان راجہ آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو یہ جو منتے ترلے اور انٹرویو دیتا رہا لیکن وہ کسی کام نہ آئی۔ جس طرح جو پرسوں قومی اسمبلی کے اندر عمر ایوب نے جو ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے باہر ملک کے اندر اس کو حکومت نے سفیر تعینات کرنے کی آفر دی ہے، جس کے بدلے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی 20 اور نشستیں جو ہے وہ ریکارڈنگ میں ہرا کر یہ آپ کی گود میں ڈالے گا۔ تو وہ جو بات تھی عمر ایوب کی، وہ جو ہے الیکشن کمیشن کو، یعنی یہ جو تیر تھا تحریک انصاف کا، وہ ٹھیک نشانے پر جا لگا۔ جس کے بعد چیف سکندر سلطان راجہ جو کومے میں ہوتا ہے کچھ دنوں سے، وہ صحافیوں کو بھی نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی میڈیا کے اوپر گفتگو کرتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف کرایا ہے، لیکن اس کی شفافیت، وہ کہتا ہے ماضی کو بھول جائیں، آپ مستقبل کی بات کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جو شفافیت کرائی ہے، آپ نے ایک دن جو ہے فارم 45 جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی ٹیمپرنگ تھی اور مذاقہ خیز تھی وہ قوم نے دیکھی، تو آپ نے دوسرے دن وہ فارم بھی ہٹا دیے۔ تو آپ کی جانبداری اور آپ کی نیوٹرلٹی اور آپ کا جو ایک کردار تھا وہ بڑا واضح تھا۔ تو اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے کہ یہ ایک جو میرے خلاف مضحکہ خیز جو ہے وہ الزام لگائے جا رہے ہیں، اور میں کہیں بھی نہیں جا رہا، میں پاکستان کے اندر رہوں گا، اور میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے یہاں پر رہوں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی، چاہے وہ مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ جائے یا پیپل پارٹی ہٹ جائے، لیکن میں پھر بھی مقابلہ کروں گا۔ آپ یہ کس انداز میں یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بخلاہٹ جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ تو بخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، آپ ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ آپ کے ذہن کے اوپر عمران خان کا خوف جو ہے وہ طاری ہے، صرف آپ کے اوپر نہیں، آرمی چیف کے اوپر ہے، اور جو یہ بیٹھا ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس کے ذہن کے اوپر وہ سوار ہے، ایک تو وہ ذہنی مریض ہے، دوسرا یہ جو خوف ہے عمران خان کا وہ ان کو رات کو سونے نہیں دیتا، جس کے خوف کے اندر مبتلا ہو کر یہ بھانولے کتے کی طرح جو ہے یہ رات کے اندھیرے کے اندر اٹھ کر جو ہے وہ اپنے جو چھوٹے ان کے کتے ہیں نا، جو ایک تو بلڈیئر ہوتا ہے، دوسرا جو اس کے نیچے آتا ہے نا، یہ ان کتوں کو کالیں کر کے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیالہ جیل کی طرف جو ہے منہ کر کے بھونکنا شروع کر دو، تو وہ پھر رات کے اندھیرے میں اٹھ کر جو ٹاک شو کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ یہ جو فیصل واڈا ہے، اس کتے کو آپ نے مختلف ٹاک شو کے اوپر بٹھا کر اس کی جو سٹریم بڑھانے کی کوشش کی، تو آپ بتائیں کہ یہ پچھلے کئی ماہ سے، 6 ماہ سے، 1 سال سے میڈیا کے اوپر بھو بھو کر رہا ہے، تو اس کا سبب آج اس کو ملنے جا رہا ہے، آپ ان کو سینیٹر بنانے جا رہے ہیں۔ تو کئی بار کسی صحافی کے اندر اس طرح کی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کر اس سے کہے کہ بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہو، تو اس وقت وقاص اکرم شیخ جو ہیں تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام کے اندر بیٹھ کر اس کتے کو کہا کہ آپ جس کی گود کے اندر بیٹھ کر پلے آئیں، میں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں، آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم نکلیں گے، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور آپ نے جو بھی کرنا ہے، آپ سے اوپر ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اللہ ہے، اور آپ آخری طاقت نہیں ہے، آخری طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ تو اس وقت وہ جو کتا ہے وہ اپنا منہ لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس اس کا جواب بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کریں۔ تو آج پھر میڈیا پہ آ کر کہتا ہے کہ میں علی امین کو چیلنج کرتا ہوں۔ آپ کس بات کا علی امین کو چیلنج کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ علی امین کو وزیر اعلیٰ سے ہٹا دیں گے تو وہ دوسرا وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان آپ کے دباؤ میں آنے والا آدمی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ کو دبائیں گے، آپ ہماری بات مان جاؤ گے، لیکن کسی صورت وہ نہیں مانے گا۔ آپ جن کی گود میں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ خود عمران خان سے زیادہ جو ہے وہ بخلائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں۔
خود وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ جو سکندر سلطان راجہ کچھ دنوں پہلے وضاحت دے رہا تھا، اب پھر وہ میڈیا پر آ کر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ کسی ملک میں نہیں جا رہا، میں یہاں پر رہیں گو۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کام جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، یہ کام قاضی فائز عیسی نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ تو اس بات کا جو اندازہ ہے یا علم ہے وہ تحریک انصاف کو بھی ہے کہ اس کے اندر کون کون انوالو تھا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ جو اپنی بال ہے وہ اٹھا کر ایک دوسرے کی گود میں پھینک رہے ہیں، جس طرح وہ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کرائے گی۔ آج تک سکندر سلطان راجہ صاحب آپ نے اس کے اوپر کیا کارروائی کی؟ اگر آپ نے ٹھیک الیکشن کیا تو آپ نے کسی ایک آر او سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اتنی جو ریزلٹ ہیں وہ تاخیر سے کیوں آئے ہیں، اور اتنے جو ابھی تک ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے یہ کس قانون کے تحت ہو رہی ہے، کس آئین کے تحت ہو رہی ہے؟ تو اس کا جو سوال ہے وہ آپ کا جو جواب ہے وہ آپ کو مستقبل کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ دوسرا جو چیف ہے وہ صحافیوں کو گرفتار کراتا ہے ایف آئی اے کے ذریعے، تو یہ جو ان کے خلاف اگر آپ نے وہ سسپینڈ بھی کر دیا ہے آرڈر، تو جو پی کے تحت، جو پی کے ایکٹ کے تحت جو اسد طور کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی، تو کل میں اپنے اس ولاگ کے اندر آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ میرا جو ولاگ ہے وہ پورا ہو گیا تھا۔ تو اسد طور کے اوپر جب عمران خان کے دور کے اندر اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، تو اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کے تمام ٹولے تھے، چاہے وہ فضل الرحمان تھا، چاہے وہ زرداری تھا، چاہے وہ شہباز شریف تھا، وہ اسد طور کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ بغض دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہے عمران خان نے کیا ہے، حالانکہ اس حملے سے عمران خان کا دور دور تک جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں آج جن لوگوں نے اسد طور کو گرفتار کرایا ہے، یہی چیف تھا اس وقت۔ کوئی چیف تو نام تو چیف تھا لیکن اس کا مخفف کوئی اور تھا، لیکن آج جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو وہ اس وقت بھی بینیفیشری یہی لوگ تھے، آج بھی بینیفیشری جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں۔ تو اس وقت اسد طور کے اوپر یا ابصار عالم کو جب گولیاں ماری گئی تھی تو اس وقت عمران خان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو عمران خان کے بغض کے اندر یہ سارے لوگ اسد طور اور اس کی ماں کے پاس جو ہے وہ تعزیت کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج جب اسد طور کو گرفتار کیا جاتا ہے، تقریباً آج 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں اس کو جیل کے اندر بند ہوئے، تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے، مریم اورنگزیب جو ہے وہ وزیر ہے، صوبائی وزیر ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ ان کے گھر پہنچ گئے تھے، خواجہ اسد بھی تھا اور یہ سعد رفیق بھی تھا، یہ اس طرح کے تمام لوگ تھے۔ آج آپ حکومت کے اندر ہیں، آج وہی اسد طور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ کا یہ جو دوغلے چہرے ہیں، آپ وہ اپنے دوغلے چہرے جو ہیں قوم کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کے جو کھانے کے دانت ہیں وہ اور ہیں اور دکھانے کے جو ہیں وہ اور آئے۔ تو اس طرح اس ملک کے اندر کام نہیں چلے گا۔ آپ چاہے آرمی چیف کے پاؤں پکڑیں، آپ چاہے چیف جسٹس کے پاؤں پکڑیں، آپ چاہے جو ہے سکندر سلطان راجہ کے پاؤں پکڑیں، یہ اب مسافر ہے، انہوں نے جانا ہے۔ لیکن انہوں نے جانا تو ہے، یہ جو سکندر سلطان راجہ ہے اس کی کینیڈا کے اندر جو ہے وہ اس کی اور اس کی بیگم کی نیشنلٹی ہے، اور لندن کے اندر جو ہے وہ اس کی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی ہے، اس کی امریکہ کے اندر جو جس کے اوپر اس کے اوپر کیس بھی ہوا تھا، تو اس نے بھی بھاگ کر وہاں جانا ہے اور آرمی چیف نے بھی بھاگ کر جانا ہے، تو سکندر سلطان راجہ نے بھی بھاگ کر جانا ہے۔ تو آپ سیاست دانوں نے یہاں پر رہ جانا ہے، لیکن وہ ایک خوف جو ہے عمران خان کا وہ آپ کے ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل سوار ہو چکا ہے اور طاری ہو چکا ہے، اور وہ آپ کے ذہنوں سے اتر نہیں رہا، لیکن نہ وہ اترے گا بھی نہیں۔ آپ چاہے عمران ریاض کے اوپر تشدد کرائیں، آپ چاہے جو ہے وہ صدیق جان کے اوپر تشدد کرائیں، آپ چاہے اسد طور کے اوپر تشدد کرائیں، لیکن یہ صحافیوں نے جو ایک آپ نے یہ جو خامیاں اور کمیاں جو چھوڑی ہے نا، وہ چھپنے والی نہیں ہے۔ یہ صحافت کا کام ہے کہ حق کا علم جو ہے وہ اجاگر رکھنا ہے، اور اب عمران خان کو کوئی جیل، کوئی مقدمہ جو ہے وہ نہیں روک سکتا، کیونکہ اس وقت جو ٹرائل کورٹ کے جتنے بھی سزائیاں ہیں جو ہی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائیں گی، ابھی 2 پہنچے ہوئے ہیں، ایک اور بھی پہنچنے والا ہے، تو اس کے اندر عمران خان کی رہائی جو ہے
بہت جلد ممکن ہے اور عمران خان جو ہے اس سے چھٹکارا پائیں گے اور جیل سے باہر آئیں گے۔